अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ क्या وبرکاتہ۔ हाल चाल है आप सबका? खैरियत से है? الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کی ہے بازی۔ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम, आप सबकी दुआएं हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आज का अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला हुस्न अखलाक का लेक्चर नंबर 13 हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले दरूद पाक आए आप में हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। अपने माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का इंशाअल्लाह ताला हमारा एक और बड़ा ही बेहतरीन लेक्चर होगा और बहुत खूबसूरत टॉपिक। और आज का लेक्चर जो था, जिस वक्त उसको मैं प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत इंजॉय किया इसको प्रिपेयर करते हुए भी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला का इज़न और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद रही तो आप सब भी आज का जो लेक्चर होगा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और एक ऐसा लेक्चर है आज का, बहुत लाइट और इस तरह का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला जो हम पढ़ने जाएंगे वो है अल मिज़ाह। उर्दू में मिज़ाह और इंग्लिश में ह्यूमर। हम देख लेते हैं कि मिज़ाह क्या है। मिज़ाह का लफ्जी माना है दिल लगी करना, मजाक करना, हंसी मजाक करना, खुश तबी करना। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, और ये सूरतुन नजम आयत 43 में अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद किया है, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमा दिया कि जो हंसाना है वो भी मेरी तरफ से ही है और जो रुलाना है वो भी मेरी तरफ से है। तो इस तरह हंसना और रोना ये दोनों हमारी जिंदगी के हिस्से हैं। इंसान कभी भी एक कैफियत में रह ही नहीं सकता। कभी उस पर खुशी गालिब हो जाती है, कभी गम के लम्हात होते हैं, कभी ईमान में इजाफा हो जाता है, कभी इबादत में उसके खुशू व खुजू होता है और कभी नहीं होता। एक कैफियत कभी इंसान के ऊपर होती ही नहीं है। और इसी तरह इंसान के जो दिल की कैफियत हैं वो भी बदलती रहती हैं। वक्तन फवक्तन इंसान के दिल की जो कैफियत होती हैं वो भी तब्दील होती रहती हैं। आप देखिए, किसी वक्त हमारा दिल बड़ा खुश होता है, बिला वजह पता ही नहीं चलता क्यों खुश है, और किसी वक्त हम कह रहे होते हैं कि हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं हुई लेकिन दिल के ऊपर इतना बोझ क्यों है। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होता है। दिल की कैफियत भी बदलती रहती हैं, इंसान की कैफियत भी बदलती रहती हैं। कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी इंसान बहुत ज्यादा जो है वो उदास होता रहता है। तो अब इसके लिए जरूरी क्या है कि आज जिस तरह हमने आयत भी देख ली, तो जरूरी ये है कि इंसान अल्लाह के लिए पलटता रहे, खुशी हो या गम हो। चाहे तो आपको जिंदगी में खुशी आ रही है, चाहे खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई गम आ रहा है, तो दोनों चीजों में इंसान अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ पलटता रहे और इन दोनों में किसी चीज में भी हद से ना बढ़े। ना ही ज्यादती करनी है इन दोनों में और ना ही कमी करनी है इन दोनों में। दोनों ही चीजें नापसंदीदा है। और इसमें ज्यादती और कमी का क्या मतलब है? तो ना तो हर वक्त हंसते रहना ठीक है कि मॉर्निंग से आपने स्टार्ट किया, आप हंस रहे हैं और जो है वो
آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے, بس سارا دن ایک ہی کام ہے, ہنستے کھیلتے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے وقت گزار دیا, اور نہ ہی ہر وقت منہ بسور کر رکھنا ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ ان دونوں میں حد سے نہیں بڑھنا ہے. جہاں تک خوش ہونے کا تعلق ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کا تعلق ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کا لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت حکم دینے والا ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت بس حکم ہی دیتے رہتے ہیں, تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف اگر کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ ہر وقت مسخرے ہی بنے رہتے ہیں, اور یہ دونوں ایکسٹریم ہیں, یا تو ہر وقت منہ بسوڑے رہنا یا ہر وقت مسخرے بنے رہنا, یہ دونوں ہی ایکسٹریم ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو نارمل رکھیں, لوگوں کو بھی دیکھیں, گھر کو بھی دیکھیں, وقت کو بھی دیکھیں, حالات کو بھی دیکھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم فرمانے والا کوئی بھی نہیں تھا, مسکراتے رہتے تھے. حالانکہ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی تکلیفات آئیں, جتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, وہ اس میں سے 1% بھی ہماری طرف نہیں آئی, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی پریشانیوں میں مبتلا بھی نہ فرمائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود ایک ایسا شخص جس کی زندگی ہر وقت مشکلات اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ تبسم فرمانے والے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے جو ہمارے رول ماڈل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی سے ہمارے سامنے یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ تبسم بھی فرمانا ہے, اور اپنے آپ کو نارمل بھی رکھنا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں اسی طرح نے ان حالات میں اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں ہنسی مزاج شرعی حدود کیا ہے. تو جو مسکرانا ہے نا وہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی گھر والے ایسے ہوں جو ہر وقت بس منہ بسوڑے رہتے ہوں, تو ان گھروں میں کوئی باہر سے بھی آ جائے نا تو وہ اس کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ زیادہ دیر تک بیٹھے. لیکن اگر کچھ گھر کے لوگ تبسم فرمانے والے ہوں, تبسم بکھیرنے والے ہوں, تو ایسے گھروں میں لوگ بھی جانا پسند کرتے ہیں, اور اس گھر کے جو مکین ہوتے ہیں ان کی صحت بھی بڑی بہترین رہتی ہے, اور گھر میں ایک اور ہی طرح کا مزاج بھی ہوتا ہے. تو جو مسکرانا ہے انسانی طبیعت کا خاصہ ہے, لیکن اب دیکھیں کہ یہ مسکراہٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ہی دی ہے, کیونکہ جو حیوانات ہیں وہ اس سے محروم ہیں. اس لیے کیونکہ جب ہم مسکراتے ہیں نا, کسی بھی بات پر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے, کسی بھی بات پر ہمارا جو چہرہ ہے وہ کھل جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ ہماری سمجھ میں آئی, وہ بات فہم اور معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے, یعنی ہمیں اس بات کی سمجھ لگی ہے. تو جب انسان کسی عجیب سی بات کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے, جبکہ جانوروں کے اندر وہ فہم ہوتی ہی نہیں ہے, اور پھر نہ ان کے اندر علم ہوتا ہے. تو اسی لیے جو انسان ہے اس کو حیوان ضاحک بھی کہتے ہیں, حیوان ضاد الف ہا کاف, اور اس کو انسان کو حیوان ضاحک بھی کہتے ہیں, یعنی مسکرانے والا حیوان. تو یہ حیوان کہنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ مختلف کتابوں میں اس طرح سے بھی انسان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حیوان ضاحک بھی ہے, یعنی مسکرانے والا حیوان, اور حیوانوں کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے, تو اس لیے جو اسلام ہے انسان کے فطری تقاضوں کو دبانے یا مسخ کرنے کا حکم تو دیتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اسلام میں ہنسنے, مسکرانے, خوش طبعی کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس یہ دین متعین ہے. ایسے امور کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے, خوش طبع اور تبسم امیز اگر انسان کی زندگی وہ بنائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے, اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق سخت مزاج اور سخت لہجے والے, سخت طبیعتوں والے جو لوگ ہیں ان کو پسند ہی نہیں کیا گیا. اسلام کے نقطہ نظر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی
بہت کچھ سیکھیں گے. اور یقین کیجئے کہ میں نے خود اتنے ڈھیر سارے واقعات آج ایسے بھی وہ پڑھے. اور وہ بک کون سی تھی جہاں سے پڑھے؟ ایک تو میں نے ایک دو احادیث کی کتابوں میں سے دیکھا، اور دوسرا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک کتاب تعارف کروایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول مسکراہٹیں. تو اس سے بھی وہ میں نے آج کچھ چیزیں لی، کچھ واقعات لی. اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے وہ ہمارا ایک اور بہت ہی خوبصورت لیکچر آئے گا اسی سے ریلیٹڈ، مزاح سے ریلیٹڈ ہی. تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کتاب سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل شخصیت ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے زیادہ غم تھے، پریشانیاں تھیں، فکریں تھیں. اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی آرام اور سکون سے نہیں گزارا. جب مکہ میں رہے تو مکہ کے لوگوں کے ساتھ دن رات نہیں پتا ہوتا تھا کہ صبح کیا ایک نئی پریشانی ہے وہ سامنے آ جائے. اور اسی طرح جب مدینہ میں آئے تو کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جس میں جنگ کی پلاننگ نہ ہو رہی ہو یا پھر جنگ کرنے کے لیے جا نہ رہے ہوں. اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزاح اور مسکراہٹوں کا اگر ہم علیحدہ سے ایک چیپٹر بنائیں تو یقین جانیے کہ ایک بہت موٹی کتاب ہمارے پاس مزاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل سکتی ہے. اور اس میں آج تو میں تھوڑے سے واقعات لوں گی. اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کے ساتھ جس طرح سے کھیلتے تھے، پھر اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ جس طرح سے ان کا سلوک رہا، ان کے ساتھ اتنا خوبصورت طریقے سے مزاح کیا. اور پھر اسی طرح آج ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر آج ہم ازواج المطہرات کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان سب کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری زندگی تھی. تو زندگی میں اتنے دکھ، درد اور تکالیف ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق اور دل لگی میں بھی شریک ہوا کرتے تھے. اور پھر تمام لوگوں کے دکھ، درد اور مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیش رہتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت آل عمران میں فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہو. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے، چلے جاتے. لہٰذا ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو. تو سورت آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورت مزاج جو تھا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ مزاح میں اگر ہم دیکھیں تو ہنسانے کے لیے یا فحش باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی مصیبت پر ہنسنا اور کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں جو ہوں گی یہ سب مسخرے پن میں آ جاتی ہے. اور حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہوا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مصیبت کو ختم کر دے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے. یہ ترمذی کی وہ حدیث موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مزاح یہ نہیں ہے کہ آپ مزاح میں کوئی گر گیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک سے ہمیں ہنسی آ جاتی ہے اور وہ ہنسی جو ہے پھر وہ رک نہیں رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہماری معافی فرما دیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے اپنے ساتھی ہوتے ہیں، جو گرا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھر والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی باہر والوں میں سے ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کوئی جنگ تھی اور جہاں پر ان کا خیمہ تھا، خیمہ سے تھوڑا سا جو دور تھے کچھ نوجوان ایک دم سے زور زور سے ہنسنے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ بچے جو ہیں، یہ جوان لڑکے جو ہیں، یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا
اور وہ خیمہ جو لگتا ہے، خیمے میں آپ کو پتا ہے نا ایک بڑی بڑی جو کیل ہوتی ہے جس سے خیمہ زمین کے اندر پھونک دیا جاتا ہے، تو اس کیل سے، اس رسی سے، خیمے کی جو رسی تھی اس سے ٹکرا کر ایک لڑکا جو تھا وہ گرا، اور اگلے جو ساتھ ہی جو دوسرا خیمہ لگا ہوا تھا اس کے کیل پر اس کی آنکھ ضائع ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اب جو یہ اچانک سے وہ لڑکا گرا تو باقی سب لڑکے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا، یہی والی حدیث پیغام میں بھجوائی کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہوا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم کر دے اور کہیں تمہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ جو ہم جو ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم فحش باتیں بھی مذاق میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید دوسرا جو ہے ان فحش باتوں سے وہ شاید خوش ہو رہا ہے، پھر مذاق میں جھوٹ بول دینا، پھر اسی طرح کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، کسی کو اس طرح سے ٹیس کرنا کہ اس وقت تو وہ آپ کے ساتھ ایسا ہنس رہا ہو اور علیحدہ جب ہو تو وہ روئے کہ یہ لوگ ہیں مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مسخرہ پن کہتے ہیں، یہ چیزیں مزاح نہیں ہیں۔ آج ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مزاح کس کو کہتے ہیں اور مسخرہ پن کس کو کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ان میں وہ فرق پتہ چل گیا تو سمجھ لے کہ ہمیں بہت بڑی چیز جو ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے خشک مزاجی، ایک بندہ ہے نہایت خشک مزاج ہے، اس کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہے، بات کرتا ہے منہ کھولتا ہے تو اگلوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ دوسری چیز آ گئی ہمارے سامنے مسخرہ پن، ہم نے ابھی دونوں کے بارے میں پڑھ لیا، خشک مزاجی کے بارے میں بھی پڑھ لیا، مسخرہ پن کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور ان دونوں کے درمیان میں ہے مزاح۔ مزاح کیا ہے؟ خشک مزاجی بھی نہیں ہے، مسخرہ پن بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک دوسری طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ایکسپلین ہم کریں گے وہ جا کر ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ہم مزاح ان کا سنیں گے تو پھر وہاں جا کر ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ پھر ایک خوبصورت چیز مزاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، لیکن کس طرح سے خوش کرنا؟ حدود کے اندر رہتے ہوئے، اپنی حدوں سے پار نہیں کرنا۔ اور حدوں سے پار کیسے نہیں کرنا یہ بھی آپ کو بتا دیا، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ فحش باتیں کرنی ہے، نہ کسی کی مصیبت کو مذاق بنانا ہے، اور نہ ہی کسی کے رنگ، کسی کا قد اور کسی ایسی چیز کے اوپر مذاق کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ چیزیں پھر مزاح نہیں ہے، یا تو وہ پھر مسخرہ پن ہو جائے گا اور تو وہ خشک مزاجی ہو جائے گی۔ اور پھر انسان جو ہے وہ اگر اپنے انداز سے، اپنے اخلاق سے، اپنے باتوں سے دوسروں کا دل خوش کر دے تو اس سے بڑی چیز کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوش کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بھی بتائیں کہ تم اس کا وہ قرض ادا کر دو، اور اسی طرح 4-5 چیزیں جو تھیں وہ اس حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات، جو افضل بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو۔ جاننے والوں کی کوئی نہ کوئی ایسی مشکل، پریشانی، تکلیف جس کو ہم دور کر دیں اور وہ خوش ہو جائے تو یہ سب سے افضل کاموں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح حدیث بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ تم اپنے کسی بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے مذاق کرو۔ اب مذاق کون سا؟ مزاح میں اور مذاق میں بھی اب جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ نہ اس سے مذاق کرو۔ کیسا مذاق؟ کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، اور اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ تم اپنے کسی بھائی سے نہ جھگڑا کرو اور نہ ایسا مذاق کرو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ بھی آج الحمدللہ
مزاح کے چیپٹر میں میں نے ہم سب نے جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مزاح کے بارے میں بھی ہمیں کتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو میں اسے لکھتا تھا، جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر فرماتے، جب ہم آخرت کا ذکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کا تذکرہ فرماتے، جب ہم کھانے کی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے کی بات فرماتے۔ بہقی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ دن میں 24 گھنٹے اگر صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں تو 24 گھنٹے ہی ان کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، بلکہ بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کتنا خوبصورت دن گزارتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دنیا کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ اس کی بات بھی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی بات بھی کرتے تھے، کھانے کے بارے میں بھی بات کرتے تھے، یعنی یہ جو عام جو بات ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج المطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ بھی مزاح فرماتے تھے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے ساتھ بھی مزاح فرماتے تھے، دل لگی کی باتیں کرتے تھے، کبھی آپ انہیں کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی کہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں مرقوم ہے، اور صحیح بخاری کتاب النکاح ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ام زرع کا قصہ بھی سنایا تھا، تو کہانیاں بھی سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ تو آپ نے ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ کمزور تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور وہ جیت گئیں، اور پھر بعد میں ایک دفعہ پھر دوڑ لگائی ان کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اس دوڑ میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، اے عائشہ یہ اس شکست کا میں نے بدلہ لے لیا۔ اسی طرح ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے کہا آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا یہ قصہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کھلا کپڑا پہننے کو دیا، جوڑا تھا اور کافی کھلا تھا، اور فرمایا اسے پہن لو، اللہ کا شکر ادا کرو، نئی دلہن کی طرح اس کا دامن گھسیٹ کے چلو۔ یہ حیات صحابہ کا قصہ ہے، اور جو ہے اس میں ایک صحابی نے یہ بات جو ہے بیان کی، اور ان صحابی کا نام بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ان کے بارے میں آیا۔ تو میں جب یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے اس وقت بھی جو دلہنیں تھیں وہ کس طرح کے کپڑے بھی پہنتی تھیں، اور لمبے بھی ہوتے ہوں گے، اور وہ اس طرح ناز و انداز سے بھی چلتی ہوں گی، تو اپنی جب زوجہ کو ایسا جوڑا دیا تو کتنے اچھے طریقے سے اپنی زوجہ کے ساتھ مزاح بھی کیا کہ بھئی تم دلہن کی اب اس جوڑے میں چلنا۔ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تمہارے مردوں کی طرح ان کا بھی معمول تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نرم، بہت ہنسنے اور مسکرانے والے تھے۔ اور یہ تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوش तबी करते हुए, मजाक करते हुए उसके साथ जो मिजाह का अंदाज था वो अपनाया और फरमाया, ए उम्मे फलां, जन्नत में तो बुढ़िया जाती ही नहीं है। वो बुढ़िया जी बड़ा रोती पीटती हुई वापस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा और फरमाया कि इसे बता दो कि बुढ़ापे की हालत में वो जन्नत नहीं जाएगी, यानी वो जवान होकर जन्नत में जाएगी। जिस तरह सूरतुल वाकिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा। तो ये उनके बारे में बता दिया कि हमने उन औरतों को नई उठान दी है, चुनाचे उन्हें कंवारियां बनाया है। तो जन्नत में तमाम औरतें, ये भी जन्नत की एक बहुत बड़ी खूबी होगी कि जितनी भी औरतें हैं इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में जवान होकर और कवारी और बहुत ही ऐसी एज में होंगी कि हर तरह की उनके अंदर सलाहियतें और जो कुव्वतें ताकतें सब जन्नत में मौजूद होंगी। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मिजाह किया करते थे, सहाबा के साथ भी करते थे, अपनी अजवाज के साथ भी करते थे। और जो जो आगे हदीस आती जाएंगी हम इंशाअल्लाह ताला उन अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाह का जिक्र करते जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुरान की आयत हमारे सामने आ रही है इस चैप्टर में, क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। तो इस आयत में आप देखें जो सदीद का कलमा है, कौलन सदीदा, तो सदीद जो है सीन दाल दाल से है और सदीद कहते हैं बिल्कुल सीधा, तीर की तरह सीधा। ऐसी बात करो तीर की तरह सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात जिसके अंदर किसी किस्म का टेढ़ ना हो। कौलन सदीदा, दिल को लगती हुई बात, सीधी बात, गलत बयानी से पाक बात, गलत मकसद से पाक बात, वो कौलन सदीदा कहलाती है। عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. शाबाश, बारिक अल्लाह फी। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ालू या रसूल अल्लाह इन्नका तुदाइबुना क़ाल इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, रवाहु तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सिला। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हमारे साथ खुश तबई की बातें भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं हक बात ही कहता हूँ। है अभी तक मैंने आपको जो 3 से 4 वाकयात बताए और आगे भी इंशाअल्लाह ताला आज बड़े बड़े प्यारे और खूबसूरत वाकयात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान। बहुत दिल चाह रहा था कि और भी वाकयात में लूं, इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में भी हम लेंगे वो तमाम वाकयात जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो सहाबा इकराम को थोड़ी सी फिक्र हो गई कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अक्सर जो है हमारे साथ मिजाह भी कर लेते हैं, आप मुस्कुराते भी हैं, तबस्सुम वाली बातें भी कर लेते हैं। क्योंकि सहाबा इकराम लिखते होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात लिखते थे, वही सारी बातें जो थी वो फिर हमारे लिए हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी। तो जब सहाबा इकराम ये सब कुछ लिखते थे तो उनको फिक्र हुई कि हम कोई ऐसी चीज ना लिख लें जो कि आगे पहुंचाना जरूरी भी है कि नहीं है। तो इस पर उन्होंने पूछा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी किसी मूड में होते हैं और कभी मिजाह के मूड में भी होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा मैं हक बात ही कहता हूँ। तो यहाँ पर मिजाह हमें पता चल गया कि मिजाह क्या है, दिल लगी करना भी है, हंसी मजाक करना भी है, खुश तबई भी है, लेकिन कौलन सदीदा से हमें पता चल गया कि बात दिल को भी लगे, खुश भी हम हो उस बात पर, लेकिन बात सीधी हो, उसमें गलत बयानी ना हो और गलत मकसद ना हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चैप्टर में जो अभी मैं शुरू से लेकर अब तक वो आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि मिजाह क्या है और मस्खरापन क्या है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला
ہمیں بھی اچھے مزاح کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دیں اور یہ مسخرے پن سے اللہ تعالیٰ ہمیں کافی اوپر کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ جی اگلی حدیث اور بھی زیادہ خوبصورت حدیث میں سے آتی ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت گے۔ ان سماک ابن حرب قال قلت لجابر ابن سمرہ اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم کثیرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم کتاب الفضائل۔ اور حدیث کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے، اور سیدنا سماک بن حرب کون ہے؟ یہ تابعین میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک تابعی ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں، بات وہ پوچھ رہے ہیں ایک صحابی سے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں اور سماک بن حرب یہ تابعی ہیں۔ تو سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ جو صحابہ ہوتے تھے ان سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان سے جتنے بھی لوگ جو تابعین، اکثر صحابہ جو تھے وہ تابعین اور تبع تابعین گئے، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، تو وہ بہت لمبا عرصہ جب جیے تو پھر آگے اگلی نسلوں تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچائیں۔ تو اب سماک بن حرب تابعی ہیں اور یہ ایک صحابی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ یعنی ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ وہ ایک نبی تھے، تو یا تو وہ سارا دن یا تبلیغ کرتے ہوں گے یا نمازیں پڑھاتے ہوں گے یا اسی طرح کے دوسرے کام کرتے ہوں گے، تو کیا ان کی کوئی محافل بھی ہوتی تھی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سارا دن اکٹھے ہوتے تھے، تو جب کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہرہ ان کی محافل بھی جمتی ہیں۔ تو اب یہ تابعی انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ان کی بھی محافل ہوتی تھی؟ تو آگے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں ہم بیٹھا کرتے تھے اور بہت بیٹھا کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بیٹھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بیٹھا کرتا تھا اور بہت بیٹھا کرتا تھا۔ اب یہ بہت بیٹھا کیسے کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے آفتاب نکلنے تک نہ اٹھتے۔ تو یہ تو آپ نے وہ بہت ساری احادیث میں بھی پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فجر کی نماز ادا کر دیتے تھے اور جو اپنے اذکار وغیرہ پڑھنے ہوتے تھے اور اس کے بعد اپنا چہرہ صحابہ اکرام کی طرف موڑ لیتے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بہت سارے صحابی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب بھی سنایا کرتے تھے اور ان کی تعبیر بھی دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ کی، مکہ کی نہیں، مدینہ کی نماز فجر اس کو ضرور دیکھیں۔ نماز فجر جہاں مکمل ہوتی ہے، ویسے بھی وہ لوگ جو ہیں فجر کے بعد آگے تلاوت چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو نماز فجر کے بعد اب بھی یہ سنت مدینہ کے اندر موجود ہے کہ جو امام ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد اور اپنے اذکار پڑھنے کے بعد وہ اپنا چہرہ جتنے بھی پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کی طرف موڑ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی سوال کرتا ہے ان سے اور کچھ نہ کچھ کوئی دین کی بات پوچھی جاتی ہے اور وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ سنت آج بھی موجود ہے۔ تو اب یہ جو صحابی نے کہا نا کہ میں بہت زیادہ بیٹھا کرتا تھا، اب آپ دیکھیے کہ اس بیٹھنے میں کیا ہوتا تھا۔ یہ حدیث بہت خاص الخاص حدیث ہے، اور اس حدیث کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گے۔ تو کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے تھے سورج نکلنے تک وہاں سے اٹھتے ہی نہیں تھے۔ جب آفتاب نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور لوگوں سے باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔
سب سے پہلے بات تو یہ کہ صحابہ کرام سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات ہوتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہوتے تھے، آپ کے افعال کے بارے میں ہوتے تھے کہ آپ کیا کرتے تھے صبح سے شام تک. تو ان تابعی کا جو سوال تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا. یہ تابعی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی محافل بھی جمتی تھی. تو سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ مختلف ہے. اور پھر صحابی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیٹھتے بھی تھے اور بہت زیادہ بیٹھتے تھے. یعنی صبح کا اگر آپ ٹائم دیکھیں فجر سے لے کر اور اشراق تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو مل جاتا ہے. کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز اول وقت کی پڑھتے تھے. یہ آپ کو بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ مل جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت کی نماز کو پسند بھی فرماتے تھے. تو جب وہ اول وقت کی نماز پڑھتے تھے تو گھنٹہ، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ وہ آرام سے صحابہ اکرام کو مل جاتا تھا. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ سورج نہیں نکل آتا تھا. تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کوئی بڑی مجبوری نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری نہ ہو کہ واقعی ہمیں کوئی بہت ہی ایسی مجبوری ہے کہ نہیں بیٹھ پا رہے ہم لوگ. جیسے ہمارے ساتھ مارننگ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ہماری فجر کی نماز سے پہلے ہماری حفظ کی جو کلاس ہوتی ہے 5 بجے سے لے کے 5:30 تک مین کلاس ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس صرف 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں 1 منٹ بھی زیادہ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ آگے جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے. اور بہت ساری خواتین ہمارے پاس ایسی ہیں جو جاب کر رہی ہیں. تو اب اس 10 سے 12 منٹ کے ہمیں اپنی نماز ادا کر کے ہمیں فوراً آنا پڑتا ہے واپس اپنے لیپ ٹاپ کی طرف. اور آج ہمیں ان خواتین کا گروپ لینا ہوتا ہے، اس گروپ میں ہمیں ان سے لیسن سننا ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو ہے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لیسن بھی سن رہے ہوتے ہیں. اور کوشش زیادہ تر ہماری یہی ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ہمارا مصلی ہو، جہاں ہم نماز پڑھیں، اسی کے پاس ہی ہمارا لیپ ٹاپ بھی ہو اور ہم بس صرف تھوڑی سی اپنی جگہ کو چینج کریں اور ہم ان سے، ظاہر ہے ہم قرآن ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنا بھی وقت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرما لے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے. کیونکہ پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ بس جائے نماز سے اٹھ گئے اور جی آپ لوگوں نے جو ہے، آپ تو بے شک آپ قرآن بھی سن رہی ہیں تو وہ جو اس میں ایک حدیث آتی ہے نا، ایک حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو جو ہیں وہ اپنا لیسن سننے کے لیے چلی جاتی ہے. تو بھئی ہم قرآن کا ہی لیسن جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اس دوران میں. تو اس حدیث سے اور بھی زیادہ دل بڑا ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ فجر کے اگر ہمیں کوئی مجبوری نہ ہو تو فجر کے بعد ہمیں اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا چاہیے. ہاں تھوڑی سی آگے پیچھے جگہ ہو سکتی ہے، آپ لیپ ٹاپ تک اگر آپ کو آنا ہے، یا اگر صبح میں فرض کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے میری بھی ٹانگیں بہت جلدی سن ہو جاتی ہیں، میں بہت زیادہ زمین پر نہیں بیٹھ پاتی ہوں. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں بیٹھ پاتے زیادہ تر. تو پھر وہ کیا کریں، اپنی جائے نماز سے اٹھ کر وہ پاس ہی کسی صوفے پر یا کسی کرسی پر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اتنا تھوڑا بہت جو ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے بالکل ہی اس کو جو ہے اور ہی طرح جو ہے وہ لے لیا. اور پھر اسی طرح فجر کے بعد ہی کیوں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر جو کیفیات ہوتی ہیں اور وہ ایک خوبصورت وقت بھی ہوتا ہے، تو ان کیفیات کو ہمارے اوپر طاری رہنا چاہیے. اور اس سے انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جو وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور اس وقت اگر آپ بیٹھ کر کوئی حدیث کی کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں یا آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں یا اس کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ ذکر اذکار ہی کرنا ہے. اور پھر اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر اس دوران میں ہم کسی سے کوئی بات چیت بھی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے
کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تک سورج جب تک نہ نکل آئے اس جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام سے باتیں بھی کرتے تھے، پھر اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ اشراق سے پہلے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بات علمی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح اب سردی بہت قریب آ رہی ہے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بچے ابھی اشراق کی نماز ہوئی نہیں ہوگی اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوگا، بچوں کو وہ اٹھائیں گے بھی، وہ جائیں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، بستروں سے نکالیں گے، ان کو ناشتہ کرائیں گے، اور اس کام میں بھی تو وہ کچھ نہ کچھ تو بولتی ہے نا خواتین، اٹھانے کے لیے بھی بولیں گی، کپڑے پہنانے کے لیے بھی بولیں گی، ناشتہ کرانے کے لیے بھی بولیں گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں بھی آپ نے حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ کھو دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس بات کا کہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اب یہ ہم پر ہے نا کہ اب ہمیں اگر سہولت ملی ہے تو اب ہم شروع ہی نہ ہو جائیں، پھر ہم فالتو باتیں ہی نہ کرتے رہیں اور ذکر اذکار کو چھوڑ دیں۔ تو کوشش یہی ہو کہ ذکر اذکار زیادہ ہو لیکن بات کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور بات کے بارے میں دوبارہ بتا دوں کہ بات جو ہے وہ علمی بھی ہو سکتی ہے اور عام بات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس صرف سنجیدہ مجالس نہیں ہوا کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو باتیں ہوتی تھیں، ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی تھیں، سنجیدہ باتیں بھی ہوتی تھیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا بتایا کہ لوگ کیسی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے تھے اور صحابہ ہنستے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ جب ہنستا ہے نا انسان کوئی بھی شخص تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، جبکہ تبسم میں آواز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بھی دین میں نئے نئے آئے تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کی باتیں پتہ نہیں تھی، تو آج جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت عقل دے دی، کچھ تھوڑا بہت ہم سمجھنے لگ گئے، تو پھر ہم جب کبھی اپنی کوئی پرانی بات سوچتے ہیں تو ہم اس وقت کیسے ہنستے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اچھا میں یہ کام کیا کرتی تھی، اور ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں، ہم صبح صبح ہم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور جو زمانہ جاہلیت میں ہم سے کوئی ایسے گئے ہوئے ہوتے تھے جن پر ہمیں ہنسی آتی تھی، تو ایسے کاموں کا ذکر کر کے ہم ہنستے بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبسم بھی فرماتے تھے۔ تو ہلکی پھلکی بات کرنا، صبح ہنسی مذاق کر لینا، کوئی ہلکی پھلکی سی ایسی بات جس سے سارے گھر والوں کا جو موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اسی طرح محافل کا موڈ اچھا ہو جائے، تو یہ بھی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو انسان ہے نا وہ ایک وقت تک سنجیدہ بات سن سکتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں آپ کو صبح سے پڑھانے بیٹھ جاؤں، یعنی میں اگر آپ کو بس کل تو ہم سارا دن ہی حدیثیں پڑھیں گے، اور آپ اس وقت تو بڑا خوشی خوشی کہہ دیں ہاں جی ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن انسان پتہ ہے کتنی دیر سنجیدہ بات سن سکتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، تو انسان ایک حد تک سنجیدہ بات سن سکتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سنجیدہ بات سننے کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو ریسرچ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 50 منٹ کے بعد جو انسان کی توجہ ہوتی ہے، یعنی 1 گھنٹہ آپ لے لیں تو 1 گھنٹے کے بعد جو انسان کی توجہ ہوتی ہے وہ 100% ویسی رہتی ہی نہیں ہے، اس کی توجہ ضرور ادھر ادھر جاتی ہے، ضرور بھٹکتی ہے اس کی توجہ، اور وہ اتنی دیر تک سنجیدہ بات نہیں سن سکتا، گھنٹہ سن لے گا، اس سے زیادہ وہ سنجیدہ بات نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ سلسلہ بھی تو شروع کیا گیا ہے، آپ سب کو چاہیے کہ اس میں حصہ لیں، کہ بیچ میں احادیث کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ چلیں آئیں اب آپ لوگ حدیث پڑھیں، تو آپ لوگ خود حدیث پڑھا کریں، آگے آیا کریں۔ شروع میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوتی تھی اچھا بتائیں آج کیا سیکھا، یا بیچ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہینڈ ریز کیا کریں اور آپ ایڈ بھی کیا کریں
اس سے پتہ کیا ہوگا، جو ہماری یہ محفل ہے، جو حدیث کی محفل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ محفل اور بھی زیادہ صورت ہو جائے گی اور ہماری اٹینشن جو ہے وہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ ایک شخص بولتا جائے اور دوسرے سارے سنتے جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ تہجد سے مسجد میں آ جاتے تھے، اور تہجد سے جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو جاتا تھا، اور تہجد سے جو تھا پھر وہ تہجد پڑھی، لمبی لمبی تہجد پڑھی، اور اس کے بعد تہجد کے اندر مختلف طرح کی صورتیں پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پھر صبح کے اذکار پڑھے، اور صبح کے اذکار پڑھنے کے بعد فجر پڑھی، اس کی سنتیں پڑھی۔ فجر کے ایسی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس تلاوت کے بعد پھر ذکر اذکار بھی ہو گیا۔ تو جب اب مسلسل تہجد سے ایک شخص پڑھتا چلا آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مجلس کو لائٹ کرنے کے لیے، اس مجلس جو تھی اس کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے پھر یہ سب کیا کیا کرتے تھے۔ ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ صحابہ کرام اپنے سوالوں کے جواب لے لیتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب بھی سناتے تھے، اور دوسری چیز آپ نے یہاں پر یہ بھی دیکھ لیے کہ جاہلیت کے کاموں کو یاد کر کے کوئی ایسی بات جس پر ہنسی آ جاتی ہے انسان کو ایک دم سے، تو ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں، اور اتنی خوبصورت مجالس سجا کر پھر یہ صبح ان کی مجلسیں برخاست ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جو یہ اکثر سوچتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام صبح سویرے اتنی انرجی کہاں سے لاتے تھے، اور ایک ایک صحابی نے اتنا کام کیا اپنی زندگی میں کہ ایک ایک صحابی دو دو تین تین لوگوں کے کر کے اس دنیا سے گئے، تو وہ یہ وجہ ہے کہ تہجد سے لے کر صبح تک وہ جتنا بھی انہوں نے تھا اپنے اندر انرجی انہوں نے لی، اور سب سے بڑی انرجی پھر کہاں ہوئی، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی